अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं ज़ारा अंसारी। सियासी राब्ते, सियासी गहमा गहमी और मुलाकातें हर गुजरते दिन के साथ तेज तर होती जा रही हैं। हमारे सामने 2 तारीखें हैं, 10 तारीख और 14 तारीख, लेकिन हम ये समझने से कासिर हैं कि कौन किसके साथ है और होगा क्या। डॉक्टर ताहिरुल कादरी क्या चाह रहे हैं, इमरान खान साहब का 14 तारीख को क्या लाहे अमल होगा, मियां साहब भी मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन असल हदफ क्या है और डॉक्टर ताहिरुल कादरी और इमरान खान की एहतजाजी सियासत क्या रंग लाएगी, इस समेत बहुत सी खबरें हैं। आपको बताने के लिए डिस्कशन का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? आपको भी अस्सलाम। तो बहुत सी खबरें हैं, आज भी बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई, लेकिन 14 तारीख के हवाले से मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके ज़हन में कोई खाका होगा, कोई स्केच होगा कि क्या तय हो चुका है कि क्या होगा, और बहुत सी जैसे कि फोर्सेज हैं, तो असल प्लेयर्स कौन से हैं उस खेल के लिए? देखिए, मैं बिल्कुल वाज़ेह करता हूँ बातें, और किसी बहुत लंबी चौड़ी जो इंट्रोडक्शन के बगैर मैं सीधा आता हूँ। हदफ है मियां नवाज शरीफ की हुकूमत। बिल्कुल क्लैरिटी के साथ रखें कि मियां नवाज शरीफ की हुकूमत हदफ है, और इसको कहते हैं एनवेलप स्ट्रेटेजी, यानी आप घेरते हैं। जब घेराव की स्ट्रेटेजी होती है, फौज बीच में, तो फौजें दूसरी मुखालिफ फौजें घेर लेती हैं सामने की तरफ से। अच्छा, अब जो घेराव की स्ट्रेटेजी है, मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को घेर लिया गया है, घेरा जा रहा है नहीं, घेर लिया गया है, क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजी होती है एनवेलपिंग स्ट्रेटेजी, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है नफ्सियाती तौर पे आप समझने लगें कि मैं घिर गया हूं। ठीक है, एक इधर से स्टार्ट होता है, एक इधर से स्टार्ट होता है, एक फोर्स सामने से आती है, एक इधर, सारी फोर्सेज आती हैं, और हदफ एक ही होता है जो मैंने पहले बात की। तो ताहिरुल कादरी साहब को आप कुछ कहते हैं तो इमरान आते हैं तो सिराजुल हक का कुछ नहीं पता, सिराजुल हक से बात करते हैं तो पता नहीं कि एमक्यूएम क्या स्ट्रेटेजी होता है। तो आप जहनी तौर पे उस दबाव का शिकार हो जाते हैं। जैसे असैसिन्स होते थे ना, वो इस्माइली जब सेक्ट के या जो भी उनका फिरका है या मसलक है, तो वो 11वीं 12वीं सदी में असैसिन्स होते थे। तो ये करते थे, असैसिन्स दाखिल हो जाते थे, वो खलीफा या जो भी वजीर है उनके दरबार में कई साल तक वो एज अ काम करते थे मुहाफिज के तौर पे, और फिर मारते थे। तो पूरे जो मुमलिकत थी उसमें खौफ रहता था कि कहीं हमारा बॉडी गार्ड तो, और यही जैसे अभी हुआ है अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान में जो मारा है मेजर जनरल ग्रीन को, तो वो आप ये देखें कि वो उनके अफगान नेशनल आर्मी के एक शख्स ने मार दिया है वहां पे। और ये 13 साल की जो जंग है अफगानिस्तान की, उसमें हाईएस्ट कैजुअल्टी हुई है कि हाईएस्ट रैंकिंग मेजर जनरल 2 स्टार जनरल को अफगानिस्तान में अफगान नेशनल आर्मी के लिबास में मलबूस शख्स ने गोली मार दी और जनरल ब्रिगेडियर को मारा। ये बहुत बड़ी, ये हाईएस्ट कैजुअल्टी है अभी तक, जबकि अमेरिकन विड्रॉल ट्रूप्स निकल रही हैं और अमेरिकी हिल गए हैं कि ये क्या हुआ है कि हमारे अफगान नेशनल आर्मी की गार्ड ने मार दी गोली। जो वो कब से प्लांट हुआ होगा, कब से वो एक्सेस उसकी हुई होगी, कितने साल पहले क्या हुआ, और इतनी बौखलाहट हुई कि जिस कैंप में ये काबुल के पास ये वाकया पेश आया, तो वहां पे वो जो अमेरिकन फौजी थे वो बाहर निकल के उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। वो एसोसिएटेड प्रेस के साथ भी वहां से जान बचा के भागे। तो इस तरह का ये एक होता है जहनी तौर पर हर शख्स को शक होना शुरू हो जाए कि ये क्या होगा। इसको कहते हैं एनवेलप स्ट्रेटेजी। अब ये स्ट्रेटेजी इस हुकूमत के ऊपर अप्लाई कर दें। अब इसमें इस हुकूमत का, ये हुकूमत गिराना है सबका हदफ हो चुका है, तकरीबन सबका हदफ। ठीक है, और इत्तेहादी अब कोई भी नहीं है। इत्तेहादी अगर आपके हैं तो वो मौलाना फजलुर रहमान, असफंदियार वली, इनको आप इत्तेहादी कह रहे हैं। जमहूरियत का इत्तेहादी, हुकूमत का इत्तेहादी नहीं। वो लफ्ज खत्म हो चुका, किसी की जबान से अब आप वो लफ्ज नहीं सुन रहे कि इस हुकूमत को 5 साल मुकम्मल करने चाहिए। ध्यान से बात सुने, सभी क्या कह रहे हैं, जमहूरियत को रहना चाहिए, जमहूरियत। हुकूमत की बात कोई नहीं कर रहा, उनके इत्तेहादी भी नहीं कर रहे। इत्तेहादी यानी उनके फजलुर रहमान साहब, जिनको बड़ी भारी वजारतें दी उन्हें पिछले दिनों, और साथ लेकर आ गए। वो हाउसिंग की वजारत है ना, क्या बात है, हाउसिंग की वजारत में पैसा भारी वजारतें देती उनको, लेकिन मसला उससे हल नहीं हो रहा। अच्छा, और अब सारी बात हो रही है, सिस्टम को डीरेल नहीं होने देंगे, यानी हुकूमत को नहीं। हुकूमत को तो तकरीबन इत्तेहादियों ने और मुखालफिन ने मुका दिया एक तरह से। जमहूरियत डीरेल नहीं, सिस्टम आगे चलना चाहिए। सिस्टम यानी जमहूरियत। यानी जमहूरियत के अंदर क्या है, मिड टर्म भी है, जमहूरियत के अंदर क्या है कि फ्रेश इलेक्शंस भी हैं, वगैरह वगैरह सारी बातें भी हैं। अच्छा, तो ये एक तो तय हो गया कि हदफ क्या है, घेराव का। और जब आप घिर जाते हैं ना, तो फिर ये होता है कि जो जैसे ये, मतलब आपको याद है वो मोहम्मद अली क्ले या मोहम्मद अली जो बॉक्सर था, तो वो भी इन्वेलप करता था, वो चारों तरफ से इधर से इधर नाचता रहता था, और उसका जो चारों तरफ से रिंग में डांस करता था, वो असल में घेरता था। सामने जो डांस कर रहा होता था उसमें रिंग में, और वो पंचेस मारता था, और इस दौरान जो दूसरा बॉक्सर था वो थक जाता था, और वो थकने के बाद उसका जो स्टाइल था वो ओपन हो जाता था कि मैंने किस तरह मारना है। और मोहम्मद अली सिर्फ अपने आप को बचा के ऐसे करके हाथ कर लेता था, और वो देखता था कि सामने
اس کا سٹائل کیا ہے میرے مد مقابل، اور پھر وہ پنچ مارتا تھا. تو اب یہ ہو رہا ہے کہ حکومت اسی طرح سے تھک رہی ہے، یعنی ادھر پنچ مارتی ہے ادھر پنچ مارتی ہے، وہ سامنے ڈانس کر رہے ہیں، مختلف پلیئر جو ہیں وہ ڈانس کر رہے ہیں رنگ کے اندر. وہ ایک کو پنچ مارتی ہے دوسرا پلیئر ادھر سے آ جاتا ہے، ادھر کو مارتی ہے ادھر. اسی چومکھی لڑائی بھی کہتے ہیں آپ اس کو. یہ وہی لڑائی ہے جو اس نے نا چرچل نے ہٹلر کو پریشان کر دیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں، کہ ادھر سے اٹلی کھڑا ہو جائے گا، فرانس کھڑا ہو جائے گا، بالکن سے ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں ہٹلر وہ فرانس میں جاتا اس میں رشیا کو انویٹ کرتے کرتے رک گیا اور وہ جنگ ہار گیا. تو یہ جو نفسیاتی مسئلہ ہے، اس کا نفسیاتی بہت زبردست دباؤ ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں میاں صاحب اب وہ کام کر رہے ہیں جو میاں صاحب کو آج سے 15-20 روز پہلے کرنا چاہیے تھا، یعنی مشاورت. لیکن یہ وہ دن تھے جو انہوں نے سعودی عرب میں گزار دی، اور اب ٹائم نکل گیا. اور مختلف جو قوتیں تھیں، یعنی وہ عمران خان جن کے وہ گھر گئے تھے اور 4 حلقوں کی بات ہو رہی تھی، اب وہ عمران خان چودھری صاحب سے ملاقات نہیں کر پا رہے ہیں. شہباز شریف ایک انہوں نے آج انٹرویو میں غالباً وہ بات کریں گے کہ میں گھر جانے کو تیار ہوں عمران خان کے، آپ کو بلائے گا تو گھر جائیں گے نا. ٹھیک ہے، تو مطلب اس قسم کی صورتحال ڈیولپ ہو گئی کہ وہاں پہ اب وہ ایک ہی میٹنگ میں خوشی شاہ بھی بیٹھے ہیں، فضل الرحمان صاحب بیٹھے ہیں، یہ سارے بیٹھے ہیں، مشاورت ہو رہی ہے، سراج الحق صاحب بھی بیٹھے ہیں، اور سب بات کریں. سسٹم ڈی ریل نہیں ہونا چاہیے، جمہوریت چلنی چاہیے. یعنی آخر میں وہ میاں صاحب کو یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ جناب ہم آپ کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں. انٹر زرداری صاحب، انٹر ایم کیو ایم، انٹر سارے وہ سب کے سب. تو یہ میرے خیال سے بات کلیئر ہوگی. لیکن ڈاکٹر صاحب جس طرح سے آپ نے کہا کہ مختلف فورسز ہیں جنہوں نے گھیر لیا ہے، تو پلیئرز کون کون سے ہیں؟ مختلف پلیئرز بھی ہیں. پلیئرز کی بات کرتے ہیں نا، سب سے پہلے تو آپ میرے خیال سے اسٹیبلشمنٹ سے آ جائیں. اسٹیبلشمنٹ نے کلیئر میسج دے دیا کہ آپ 245 کو جو پولیٹیکل کلر دے رہے ہیں وہ آپ ختم کریں، ورنہ ہم آئی ایس پی آر کی طرف سے پریس ریلیز جاری کر دیں گے. اس لیے چودھری نثار کھڑے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر، انہوں نے کل بات کی، لیکن چودھری نثار کی اپنی پوزیشن بڑی خراب ہو گئی. اس لیے خراب ہو گئی کہ چودھری نثار صاحب نے جب اسمبلی میں اسپیچ کر دی کہ جی 245 یہاں نہیں وہاں نہیں، ہم یہ صرف یہاں رکھیں گے اور اس لیے نہیں رکھیں گے، اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے شام کو جو مشاورتیں کی، یہ جتنی وہ اس وقت کر رہے ہیں، فضل الرحمان کے ساتھ کی انہوں نے خورشید شاہ کے ساتھ کی، انہوں نے محمود ثنا شفیع کے ساتھ کی، سراج اس میں کون سے لوگ بیٹھے ہیں جو غیر متعلق ہیں؟ یعنی اس میں صاحب ڈاکٹر صاحب بیٹھے، وزیر خزانہ کیا کام ہے؟ چودھری نثار نہیں ہے ان میٹنگز میں. یعنی ہم نوٹ کریں نا، یعنی چودھری نثار ایک طرح سے اسمبلی میں ان کو کھڑا کروا کے ان سے بات کروا کے، اور چودھری نثار پھر ان میٹنگز میں آؤٹ ہو کے. سعد رفیق بیٹھے ہیں، وزیر ریلوے ہیں. بھائی ان کا کیا کام ہے؟ وزیر داخلہ کا کام ہے نا. 245 میں بات ہو رہی ہے، پرویز رشید بیٹھے ہیں، چلیں جی ماشاءاللہ. لیکن چودھری نثار کٹ آؤٹ، پھر دوبارہ واپس. اور چودھری نثار صاحب سے جو عمران خان اور باقی حلقے ہیں وہ بھی اب چودھری نثار کو جسے کہنا چاہیے سائڈ پہ ڈال چکے ہیں، کیونکہ وہاں توقع یہ ہو رہی تھی کہ چودھری نثار کا جو پچھلے دنوں معاملہ ہوا، جب عمران خان نے بیان دیا تھا کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں، اس وقت توقع ہو رہی تھی کہ چودھری نثار استعفیٰ دے دیں گے. توقع ہو رہی تھی، سب کی طرف سے توقع ہو رہی تھی. سب کہتا ہوں تو میں پولیٹیکل اور نان پولیٹیکل فورسز دونوں کی بات کر رہا ہوں کہ چودھری نثار ایک باعزت طریقے سے ریزائن کر جائیں گے اس بات پر. لیکن چودھری نثار نے ریزائن نہیں کیا، پھر وہ پارلیمنٹ میں گئے. بہرحال وہ اب ایک بہت ہی معزز آدمی ہیں ود آل ڈیو ریگارڈ، لیکن وہ عجیب ان کا رول کچھ کسی کو نہیں پتا کہ کہاں گئے وہ. اور دوسری جو سائڈ تھی وہ پولیٹیکل سائڈ دوبارہ آ گئی، اور اسحاق ڈار صاحب اب اصلاحات کمیٹی کے سربراہ ہو گئے ہیں. اور اب وہ سربراہ جو کہ بنا دیا گیا انتخابی اصلاحات کمیٹی کا، تو فوراً اب ان پہ بمباری ہوگی کہ یہ تو وہی اسحاق ڈار ہیں جو منی لانڈرنگ وغیرہ کے الزامات لگائیں گی اپوزیشن. تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک عجیب و غریب فیصلہ ہو گیا. تو اب باقی پلیئرز کی بات کرتے ہیں. عمران خان کی بات کریں. عمران خان جو ہیں وہ 14 تاریخ کو جا رہے ہیں، اور عمران خان کا ہدف ہے اسلام آباد. طاہر القادری صاحب کا ابھی تک جو ابتدا ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے ان کی پنجاب سے. ٹھیک ہے، دونوں کا ٹکراؤ نہیں ہوگا، یہ میں بتا دوں. دونوں کا آپس میں کوئی جھگڑا فساد نہیں ہے، اختلاف ہے، لیکن وہ اختلاف ایک دوسرے کی ضد میں نہیں ہے. یعنی ایک دوسرے کو ضد، ایک دوسرے کی یعنی ایک دوسرے کو کاٹیں گے نہیں، چکے نا سمپل، وہ کراس نہیں کریں گے ایک دوسرے کو. ایک دوسرے کو کی ہمت بڑھے گی. یعنی مثال کے طور پہ عمران خان کا ہدف ہے، دیکھیں حکومت کیا ہے، حکومت ہے اسلام آباد اور پنجاب. طاہر القادری صاحب گھیرنے جا رہے ہیں پنجاب کو. ٹھیک ہے نا، آپ دیکھیں نا پنجاب کے اندر وہ پنجاب ہے ان کا ہدف. عمران خان کا ہدف ہے وفاقی حکومت. ابھی آپ انتظار کریں کراچی کا، ابھی آپ کراچی کا انتظار کریں. بس ابھی میں یہی بات کروں، ابھی آپ کراچی کا انتظار کریں. ٹھیک ہے، الطاف حسین صاحب وہی بات کر رہے ہیں
ریفارمز کی ایجنڈا وہی بات کر رہے ہیں جو بات طاہر القادری صاحب کر رہے ہیں، باقی لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور وہ کہتے ہیں کہ میرا تو پرانا، میں تو 35 سال پہلے سے بات کر رہا ہوں. وہ الطاف حسین صاحب نے آج یہ بات کی ہے کہ گراس روٹ لیول پہ آپ نے اختیارات ہی نہیں دیے، اور آپ یہ سینیٹ اور ایم این ایز اور ایم پی ایز بیٹھے ہوئے گراس روٹ لیول پہ، لوکل باڈیز نہیں ہے. تو یہ وہی بات کر رہے ہیں انقلاب کی جو بات طاہر القادری صاحب کر رہے ہیں. تو ابھی آپ کراچی کا انتظار کیجیے، ایم کیو ایم کی فائنل اسالٹ کیا ہوتا ہے اس کا انتظار کریں. تو عمران خان یہاں پہ آ گئے اسلام آباد، طاہر القادری پنجاب، ٹھیک ہے. جہاں پہ عمران خان ویک ہوئے، اب میں اشاروں پر میں بات کرنے جا رہا ہوں، جہاں عمران خان ویک ہوئے طاہر القادری ان کی سپورٹ میں نکل پڑیں گے. اور اگر طاہر القادری کسی جگہ ویک ہوئے، دیکھیں نا انفورچونیٹ ایونٹس ہو رہے ہیں نا، جیسے ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہو گیا، انفورچونیٹ ایونٹس تھا، اس میں تحریک انصاف کا ڈیلیگیشن بھی گیا جب وہاں پہ، اور شاید ابھی 10 تاریخ کو بھی جائے جو یوم شہداء میں. تو مسئلہ یہ کہ وہ ایک طرح سے الگ الگ بھی ہیں، لیکن انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. میں مطلب ہے کہ دونوں طرف تردید آئے گی، لیکن میں اپنی خبر پہ قائم ہوں، اس بات پہ بالکل میں قائم رہوں گا کہ عمران خان اور طاہر القادری صاحب کے درمیان ملاقاتیں ہوئی. دونوں نے انکار کیا پبلکلی، ملاقاتیں ہوئی. ہاں نہیں میں بتا دے رہا ہوں نا، دونوں کے درمیان ملاقاتیں ہوئی، اور دونوں کے اختیار ہے، حق ہے ملاقات کرنے کا، وہ پبلک کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں. مجھ سے سب نے اس کی تردید کی، لیکن میں اس بات پہ میرا خیال ہے، مجھے یقین ہے کہ ملاقاتیں ہوئیں. 3 ملاقاتیں ہوئیں، ایک لندن میں ہوئی، ایک یہاں پہ ہوئی گھر پہ قادری صاحب کے، اور ایک تیسری جگہ پہ ہوئی، ایک 3rd پلیس چنا گیا ملاقات کے لیے. تو ملاقاتیں ہوئیں اور اس میں کچھ باتوں پہ اتفاق ہوا، کچھ پہ اختلاف رہا. مڈ ٹرم، جیسے قادری صاحب کہہ رہے ہیں مڈ ٹرم کی اصطلاح، لیکن یہ بات الٹیمیٹلی جب یہ ریفارم کی بات ہوگی، کیونکہ ہدف ایک ہی ہے کہ حکومت جائے. یہ نہ ہو. بریک لینی ہے، بریک کے بعد میں سوال کروں گی کیا معاملات مڈ ٹرم کی طرف جا رہے ہیں، اور کیا میاں صاحب ایک سرپرائز کے طور پہ استعفیٰ دے سکتے ہیں، دیں گے یا نہیں اگر ڈیمانڈ کی جاتی ہے؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میاں صاحب کیا سوچ رہے ہیں. قادری صاحب کے خلاف مقدمہ بھی آج درج ہو گیا، اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. اب حکومت کے پاس اور میاں صاحب کے پاس آپشنز کیا کیا ہیں؟ کیا میاں صاحب استعفیٰ دیں گے یا حالات تصادم کی جانب جائیں گے؟ اس پر بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپشنز کیا ہیں حکومت کے پاس؟ ایک تو تھا کہ سیاسی حل نکالنے کی کوشش کی جائے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا وقت گزر چکا ہے. تو اس کے علاوہ کیا آپشنز ہو سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں نا، سیاسی حل تو بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ سارا کام ہونا چاہیے تھا پہلے. یہ سارا کام آج سے 10-15 دن 20 دن پہلے ہوتا تو بہت اچھا تھا. 4 حلقوں کی جو بات آئی تھی، کمیشن والی بات آئی تھی، اس وقت ہوتا. لیکن ہوا یہ کہ آپ مذاکرات جب کرنے ہوتے، یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ مذاکرات جس سے کر رہے ہیں اس کو گالیاں بھی دے رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے عمران خان سے مذاکرات کر رہے ہیں تو عمران خان کو پہلے ایک آپ کا وزیر مذاکرات کے لیے جا رہا ہے، 4 آپ کے وزیر گالیاں دے رہے ہیں عمران خان کو. تو اس طرح تو بات نہیں ہوتی نا. 4 آپ کے وزیر گالیاں دے رہے ہیں عمران خان کو، آپ نے ریفرنس کروا دیا، مطلب عجیب و غریب قسم کی حرکتیں شروع کر دی، اور عمران خان کو گالیاں دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ خبر آ رہی ہے کہ مذاکرات کے دروازے کھلیں. اب وہ گالم گلوچ بند ہو گئی ساری، کیونکہ اب اندازہ ہوا نا کہ گڑبڑ زیادہ بڑھ گئی ہے. اب تو چھوڑے تو اچانک ٹھس کو کہ آپ کے وہ سارے لوگ جو وہ بڑے بڑے اونچے وہ پگڑی سنبھال جٹا والے لے کے وہ کھڑے ہوئے تھے گنڈا سے، وہ اچانک آپ کو بالکل ایسے کر کے پپو سے بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ایسے بالکل جیسے وہ پیروں میں ہم تو جی ایسے ہم تو گھر جانے کو تیار ہیں، ہم گھر آنے کو تیار ہیں. اور پہلے وہ لگے ہوئے تھے جناب ریفرنس جائے گا اور یہ نہیں کریں گے اور فلانا. اور یہی اس کے نتیجے میں کیا ہوا، دیکھیں آپ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ دیوار سے کھڑا کرتے ہیں نا کسی کو، یہ آپ نے سامنے ان فورسز کو دیوار سے کھڑا کر دیا. عمران خان کو آپ نے دیوار سے کھڑا کر دیا، ٹھیک ہے. میں کوئی عمران خان کی یعنی کوئی اسٹریٹجی کی کوئی 100% حمایت نہیں کر رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ وہ چیز تھی جو پہلے ہو جانی چاہیے تھی. پہلے بڑا اچھا ہوتا، صادق شیخ صاحب، خواجہ آصف صاحب، پرویز رشید صاحب، یہی لب و لہجہ ہوتا جو آج ہے. لیکن بہرحال چلیں، وہ ٹائم گزر گیا اور عمران خان وہاں تک چلے گئے جہاں پہ انہوں نے کہا کہ اب وہ تختہ گرا کے واپس آئیں گے. یہی معاملہ طاہر القادری صاحب کا. طاہر القادری صاحب کے گھر جانے کو تیار ہیں، صادق شیخ صاحب بھی کل کہہ رہے ہیں، لیکن آج ساتھ ہی یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے، فراڈ ہے، FBR پکڑ لے گی اس کو. 4 باتیں یہ چل رہی ہیں. اس دن مجھے بتایا نا کیا ہوا، اگر گورنر پنجاب نہ ہوتے تو بات کون کرتا ان سے. تو آپ کو ایک آدمی ایسا رکھنا پڑتا ہے، اور گورنر پنجاب کو بھی منع کر دیا انہوں نے، گورنر پنجاب نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ نے اتنا زیادہ دیوار سے لگا دیا. اب یہ جو نوٹس سارے سرو ہوں گے، ان نوٹسوں کے گرفتاریاں، وارنٹ، مقدمے کٹ گئے اور یہ کٹ گئے وہ کٹ گئے، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، فورسیں اکٹھی ہوتی چلی جائیں گی. یہ فورسیں اکٹھی ہونی شروع ہو جائیں گی اور آخر میں گھیریں گی گورنمنٹ کو. اب گورنمنٹ نیگوشیٹ کیا کرے گی؟ میاں صاحب کیسے نیگوشیٹ کریں گے؟ میاں صاحب کو ایک اوپر کے لیول سے نیگوشیشنز آپ کی بڑی سٹرونگ ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کمزور آپ کے مد مقابل لوگوں کو بھی پتا ہو، یعنی کل میاں نواز شریف صاحب نے آصف علی زرداری صاحب کو 3 دفعہ ٹیلی فون کیا
3 کوششیں کی جو فیل ہو گئی ہیں. چوتھی کوشش میں زرداری صاحب ملے, یعنی وزیر اعظم پاکستان ہیں یہ میاں نواز شریف, اور چوتھے ٹیلی فون میں زرداری صاحب نے بات کی اور کہا کہ ہم سسٹم کو حکومت کو نہیں, سسٹم کی بات سب کرتے ہیں, سسٹم کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے, یعنی جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے. یعنی اب یہ کوئی بات تو نہ ہوئی نا. ایک تو یہ تو ہم آپ کو 5 سال پورے کرنے دیں گے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے دستوں بازو ہیں, ہم حکومت میں شامل ہو جائیں گے, ہم یہ نہیں. اب یہ کہ نظام کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے تو درمیانہ رستہ نکلے گا. درمیانہ رستہ کیا نکلے گا بھائی؟ درمیانہ رستہ یہی نکلے گا کہ جی ہم ان کو روکتے ہیں, انقلاب کو روکتے ہیں, مارچ کو روکتے ہیں, آپ اسمبلیاں ڈیزالو کریں. یہی ہوگا نا درمیانی رستہ. یہ جتنی فورسز جمع ہو رہی ہیں, غالب امکان یہی کہ میں غلط بھی ہوتا ہوں کہ انالیز میں یہ درمیانی رستہ یہ نکالیں گی. جیسے دیکھیں ٹرموائل کریٹ ہو گیا, یہ بالکل اس طرح کا ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ وہ جو سامنے سے لوگ چلتے ہوئے آ رہے ہیں, ادھر سے ایک انقلاب مارچ شروع ہو گیا, ایک آزادی مارچ شروع, یہ آپ سمجھ لیں یہ غلام شاہ خان ہے, یہ غلام شاہ خان ہے, یہ ادھر سے آ رہے ہیں, ایک غلام شاہ خان ادھر سے آ رہا ہے, غلام خان ادھر سے آ رہا ہے, ایک کراچی سے چل پڑیں گے, ایک سندھ سے چل پڑیں گے. یہ چھوٹے چھوٹے غلام شاہ خان آ رہے ہیں چاروں طرف سے, اور یہ کہہ رہے ہیں میاں صاحب استعفیٰ دیں, اور میاں صاحب کہیں گے میں استعفیٰ نہیں دوں گا, اور بیچ میں کوئی آئے گا اور کہے گا جی ایسا کریں گے, غلام شاہ خانوں کو بھی بھیجتے ہیں ہم, اور پھر آپ کو بھی بھیج جانا پڑے گا, ورنہ تو یہ سارے غلام شاہ خان پڑ جائیں گے آ کے. ٹھیک ہے نا. تو چھوٹے چھوٹے غلام شاہ خان جو ہیں, یہ سارے کے سارے جو اتحادی ہیں نا, جتنے اتحادی ہیں, یہ جتنے اتحادی ہیں, یہ اس وقت اگلے سسٹم میں اپنی پلیسمنٹ ڈھونڈ رہے ہیں. پلیسمنٹ یعنی اگلے سسٹم میں ہمارا کیا ہوگا, ہم کہاں فٹ ہوں گے جا کے, یعنی ہمارے کوئی عبوری سیٹ اپ آ جائے, کچھ آ جائے, تو یہ سسٹم کے لیے بیٹھے ہوئے سارے. تو ڈاکٹر صاحب اسی لیے کوئی دین ایمان کسی کا نہیں ہے. کوئی یہ مطلب ہے کہ میں کوئی سیاست کو برا نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں یہ جو گیم ہے اس میں, اس پاور گیم میں, ٹھیک ہے نا, کیا ہوا تھا شاہجہاں کے بیٹوں نے کیا کیا تھا ایک دوسرے کے ساتھ, مطلب بھائیوں نے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا, آپ کی ہسٹری پڑی ہوئی ہے پوری, اور پاکستان کے اندر کس نے کیا کیا, کس نے کہاں اسٹیپ کیا جا کے, میاں نواز شریف اپنے جنیشوں کے ساتھ کیا کیا, پھر میاں صاحب کے ساتھ ان کے ساتھیوں نے کیا کیا, پھر محترمہ کے ساتھ بھٹو صاحب کے ساتھ ان کے ساتھیوں نے کیا کیا, اس سے پہلے کیا ہو, تو ایک ہسٹری بنی ہوئی ہے پوری. اس لیے اس کو نہ چھیڑا جائے. اب اجاز الحق صاحب مل رہے ہیں جا کے میاں صاحب سے, یہ وہی اجاز الحق صاحب ہیں جن کے والد کا نام ہی نکال دیا نواز شریف صاحب نے, حالانکہ ان کے والد نے ان کو سیاسی کوچ فراہم کی تھی, کہا تھا یہ میرا بیٹا ہے اعجاز الحق سے زیادہ بڑھ کے, لیکن وہی انہی اعجاز الحق صاحب کا نام جب ترمیم ہوئی 18ویں ترمیم تو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے نکال دیا گیا. ٹھیک ہے, وہی اعجاز الحق مل رہے ہیں. تو سیاست بڑی بے رحم ہے, اس میں کون کہاں کھڑا ہے یہ کسی کو نہیں پتا. اصل چیز یہ کہ اپنی اپنی پلیسمنٹ ڈھونڈ رہے ہیں, اور وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے, اور کہتے ہیں نا کہ اب وہ چارہ کھلاتے ہوئے, پانی پلاتے ہوئے لے کے جاتے ہیں آگے. اور میاں صاحب کی ظاہر ہے کہ اس وقت میاں صاحب جو بات کر رہے ہیں, جیسے سراج الحق صاحب نے کہا درمیانی رستہ نکلے گا, وہ عمران خان کے پاس گئے. وہ عمران یعنی سراج الحق کا جو رول ہے وہ ہے عمران خان, اور بٹوین عمران خان اینڈ گورنمنٹ, وہ سراج الحق صاحب وہ رول پلے کر رہے ہیں. وہ رول کس کا تھا پہلے؟ چودھری نثار کا. اب یہ بڑی دیکھ لیں, چودھری نثار آؤٹ, چودھری نثار آؤٹ, سراج الحق ان, یعنی سراج الحق جو ہیں وہ چودھری نثار بن گئے. اگر آپ دیکھیں ایک دم سے سراج الحق صاحب کا رول ایکٹیو ہو گیا ہے. چودھری نثار جو کھڑے لینے لگے نا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, چودھری نثار کھڑے لینے لگ گئے. عمران خان نے کہا میں بات آپ سے ملنے کو تیار نہیں ہوں, السلام علیکم, ٹیلی فون. دیکھیں نا, یہی تو پرابلم ہے, ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے. 2 دن پہلے عمران کہہ رہا تھا میرے دروازے کھلے, میری پارٹی میں آ جائے, ایکسپیکٹیشن تھی کہ جائے, وہی چودھری نثار کھڑے لائیں, وہ ادھر سے بھی گئے ادھر سے بھی گئے. سیاست میں ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے نا. اب سراج الحق چودھری نثار بنے ہوئے کہ وہ عمران خان اور میاں نواز شریف کے درمیان رابطے کا کام کریں. خورشید شاہ صاحب بھی سراج الحق صاحب مولانا دے نہیں سکتے, وہ تو یہودی کہتے ہیں, وہ کیوں جائیں گے گھر یہودی کے, ٹھیک ہے نا, اور عمران خان کیوں آنے دے گا ان کو. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ اب وہ نکل کے آگے سراج الحق بیچ میں. تو اس پوری صورتحال میں زرداری صاحب, اب زرداری صاحب کیا رول ہے؟ زرداری صاحب اب دیکھیں نا, آپ کو زرداری صاحب کیا رول ہے. زرداری صاحب تعلق قادری, چودھری شجاعت, یعنی ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر بھی تو بیٹھے ہیں نا صاحب, پرویز الہی جو پچھلے حکومت میں ڈپٹی پرائم منسٹر تھے ان کے, وہ بیٹھے ہوئے. تعلق قادری کے ساتھ وہ فون ہو رہا ہے نواز شریف صاحب کا. تو اس وقت عجیب و غریب صورتحال ہے. ایم کیو ایم میں ڈیلیگیشن مل رہا ہے میاں صاحب کے ساتھ, لیکن ایم کیو ایم مرکز میں اپوزیشن میں, سندھ کی حکومت میں, پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, ان کا تو میاں صاحب سے کوئی لینا دینا نہیں. تو مقصد یہ ہے کہ اب یہ سارے کے سارے اب چونکہ پوزیشن آف ویکنس سے میاں صاحب ڈائلاگ کر رہے ہیں, تو دیکھنا یہ کہ میاں صاحب کس طرح یہ سارے جو غلام شاہ خان آ رہے ہیں چاروں طرف سے, ان سے کس طرح نبٹتے ہیں ایک ساتھ, اور پھر وہی کاکڑ بھی کہیں بیچ میں نہ آ جائے. دیکھنا وہ بھی تو آپشن ہے نا بیچ میں. اور عدالت کا رول بھی ہے, کیونکہ عدالت بھی اس وقت میں یہ پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, عدالت کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. 245 کو یا تو میں نے آپ سے کہا نا کہ فوج نے میسج بھیجا کہ جی آپ نے 245 کو پولیٹیسائز کیے. اب دیکھ رہے 245 غائب ہو گیا نا, کل سے پرسوں سے کہیں غائب ہو گیا.
کہ آپ نے کیوں پولیٹیسائز کیا اس کو؟ ہم نے تو آپ کو 3 مہینے پہلے کہا تھا کہ آپریشن کے ساتھ پولنگ کریں. عدالت کے رول کی آپ نے بات کی, مجھے بریک لینی ہے. کتنا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے اس تمام سچویشن میں عدالتوں کا رول؟ عدالت کا رول بہت امپورٹنٹ, کیونکہ یہ جو جب معاملہ اگر گریڈ لاک ہو گیا نا, اگر گریڈ لاک ہو گیا, گریڈ لاک ایسے سینگ پھنس گئے, اگر بالکل ہی یعنی معاملہ خراب ہو گیا, تو پھر عدالت کا رول ہوگا. عدالت فیصلہ دے سکتی ہے نا. کتنا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے؟ اور میں آپ کو صرف یہ بتاؤں, میں بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بریک میں بتاؤں, عدالت انٹرم سیٹ اپ کے حوالے سے میں بتاؤں گا کہ عدالت پھر ایک رول پلے کر سکتی ہے. اس سے بات کرتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد اسٹے ٹیونڈ. ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب, بریک سے پہلے ہم ڈسکس کرنے لگے تھے کہ آنے والے دنوں میں عدالتوں کا رول کتنا امپورٹنٹ ہوگا, کتنے سخت فیصلے متوقع ہو سکتے ہیں. دیکھیں, عدالتوں کا رول میں بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو جتنے بیانات آپ سن لیں ناؤ آنورڈز یا ابھی ان دنوں, تو نظام کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے. حکومت کی کوئی بات نہیں کر رہا, یہ ذہن میں رکھیں. محمود خان اچکزئی نظام کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے. جمہوریت پہ شب خون نہیں, جمہوریت یعنی حکومت کو کوئی حکومت کی بات نہیں کر رہا. ایک بات ذہن میں رکھیں, جمہوریت کی بات ہوگی. جمہوریت کو درمیانہ رستہ نکالنا پڑے گا. درمیانی رستہ ہوگا سراج الحق. یہ آپ نوٹ کریں, سب کے کوئی درمیانی رستہ نکالنا ہوگا. الطاف حسین صاحب نے بات کی تھی کہ میاں صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ دے دیں اور اپنے پارٹی میں کسی کو, یعنی 2 ہی رستے تھے نا اس کے. جب الطاف حسین صاحب نے 3 دن پہلے بات کی تھی کہ میاں صاحب ہٹ جائیں اور کسی اور کو دے دیں اپنی پارٹی میں, تو یہ تھا کہ ان ہاؤس کر دیں, یعنی چودھری نثار جو کہ اب میرا نہیں خیال کہ پاسبل ہے, یا ان فیملی شہباز شریف جو کہ پاسبل نہیں ہے. تو یعنی کوئی درمیانی, اب یہ بات ہوگی درمیانی رستہ, یعنی ابھی سے بات ہوگی درمیانی رستہ. یہ نوٹ کریں آپ, ہر آدمی یہ بات کا, خورشید شاہ درمیانی رستہ, زرداری صاحب درمیانی رستہ. درمیانی رستہ مینس کہ ادھر سے غلامی صاحب, چھوٹے چھوٹے غلامی صاحب, چھوٹے بڑے بہت سارے نکل رہے ہیں سڑکوں پہ آنے لگے, اور ادھر میاں صاحب. تو درمیانی رستہ کیا کہ سسٹم کو ڈی ریل نہیں ہونے لگے. تو ایک بات تو کلیئرٹی سب سمجھ لیں کہ حکومت کے اتحادی بھی اب یہ بات کر رہے ہیں کہ سسٹم کو, ہم نے مینڈیٹ کا احترام کیا ہے اسفندیار ولی, ہم چاہتے ہیں سسٹم آگے چلے, کے پی میں کچھ نہیں ہونے دیں گے. یہ گول مول کر کے, یہ کوئی نہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, نہیں ایسا کوئی نہیں کر رہا. فضل الرحمان بھی حکومت کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. نہیں, یہ تو نہ یہ بیان اگر آ جائے کسی کا تو میں اپنے انالیسس دوبارہ کروں گا. ہوتا نا کہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, حکومت کو نہیں کریں. نہیں ایسے نہیں ہو رہا. غیر جمہوری ہتھ کنڈوں سے نہیں جانا چاہیے, درمیانی رستہ ہوگا, دیر کر دی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے 5 سال کے لیے, یہ کوئی نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے, تو درمیانی رستہ مین کہ غلام عیسیٰ خان استعفیٰ نہیں دوں گا, درمیانی رستہ. ٹھیک ہے, اب وہ درمیانی رستہ کیسے نکلتا ہے؟ سڑکوں میں آنے کے بعد نکلتا ہے یا سڑکوں سے پہلے نکلتا ہے؟ یہ بات کی بات ہے. یہ خون گرتا ہے بیچ میں, یا ڈنڈے چلتے ہیں بیچ میں, یا سوٹے چلتے ہیں, یا وہ ڈی چوک پہ ہوتا ہے, یا وہ کہیں سڑکوں پہ رستے میں ہو جاتا ہے, یا وہ کہیں یوم شہداء کے بعد ہی ہو جاتا ہے, کہ کہاں پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے, یا بالکل آخر میں ہوتا ہے. تو یہ سارا وہ ہے جس کو کہتے ہیں انویلپنگ اسٹریٹجی, کہ آپ چاروں طرف سے گھیرتے ہیں. آپ کے دشمن جو ہیں, یعنی میاں صاحب کی حکومت کے جو دشمن ہیں, انہوں نے میاں صاحب کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے, ادھر پنچ ادھر, اور وہ جو اتحادی ہیں وہ بھی جا کے کہہ رہے ہیں میاں صاحب دیکھیں نا, عمران خان بڑا ہی عجیب آدمی ہے, لیکن اب کیا کریں, اتنا آگے آ گیا, اب آپ کو درمیانی رستہ ڈھونڈتے ہیں ہم کو. تو درمیانی رستہ آخر میں اسی قسم میں نکلے گا. ٹھیک ہے, یہ وہ بھی یہی میسج آئے گا. اور ہم کیا کریں, طاہر القادری صاحب کے ساتھ ہم نہیں, بڑے عجیب ہے طاہر القادری صاحب, لیکن میاں صاحب کیا کریں, وہ تو آ رہے ہیں نا درمیانی رستہ. ابھی درمیانی رستہ, اور اس میں جمہوریت ڈی ریل نہیں ہونی چاہیے. اب جب جمہوریت ڈی ریل نہیں ہونی چاہیے, تو یہاں پر آتا ہے آپ کی عدالت. یہاں پہ عدالت آتی ہے, اور آپ کے آئین آتے ہیں, آپ کے آئین کا رول آتا ہے, اور یہ آتا ہے کہ کون کیا کرے گا, کیسے کرے گا, کس آرٹیکل کے تحت کیا ہوگا, کس آرٹیکل کے تحت کیا ہوگا. جو بھی اگلا معاملہ ہوگا, تشدد کی طرف معاملہ چلا جاتا ہے, ظاہر فوج الرٹ ہے. یہ میں بتاؤں, فوج تو الرٹ ہے نا, فوج تو ہر جگہ کھڑی ہے, اور کوئی نہیں چاہتا کہ فوج آ جائے. ٹھیک ہے, واچ کر رہے ہیں فوج تو ادھر ہی کھڑی ہے نا, ادھر ہی نہیں گھوم رہی نا فوج, دائیں بائیں. میں کہتا ہوں نا, وہ نظر نہیں آتے, وہ ہوتے ہر جگہ, وہ نظر نہیں آتے. تو اور نظر نہیں آئے تو بہتر ہے. تو وہ تو ہر جگہ فوج کھڑی ہے نا. یعنی فوج سے مراد میری وہ نہیں کہ جو سرحدوں والی, وہ تو ماشاءاللہ ہماری وہ ہے, میں اس فوج کی بات کر رہا ہوں جو اقتدار کی ایوانوں میں آ جاتی ہے. لیکن وہ آبزرو کر رہے ہیں, وہ دور کھڑے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں تماشا کہ کیسے پولیٹیکل اس کا حل کیسے تلاش کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹائم کم ہوتا جا رہا ہے, ریجنل ٹرموائل بڑھ رہا ہے, ملک ٹوٹ رہے ہیں, جغرافیے چینج ہو رہے ہیں, افغانستان میں قتل و غارت جاری. میجر جنرل مارا گیا ان کا, دیکھیں نا, میجر جنرل مارا جاتا ہے اس اسٹیج پہ, ہائیسٹ رینکنگ آفیسر افغانستان میں. تو ایک ٹرموائل کریٹ ہے. اب آپ لگے وہ چو اندر یہ کریں گے, وہ کریں گے, ہم تیار کر کے آتے ہیں, جب مری جاتے ہیں, ایسا جی ہم لندن چلے گئے. زرداری صاحب, اب زرداری صاحب کی اور بتاؤں, ان کے دفتر آتے ہیں ڈاکٹر عاصم حسین. عاصم حسین آج ملے آ کے امریکی سفیر سے, یہ وہی عاصم حسین صاحب جو وزیر پیٹرولیم رہے ہیں پچھلے دور میں, اور بڑے قریب ہیں ان کا, اور جو بائیڈن کے ساتھ ملاقات کے دوران بھی موجود تھے امریکہ میں. 40 کے قریب سینیٹرز اور
ہاؤس آف ریپرزینٹیٹوز کے ممبر سے ملاقات ہوئی، زرداری صاحب کے، عاصم حسین صاحب دونوں کے، اور آج وہ امریکی سفیر سے ملے آ کے. تو وہ یہی کہ سسٹم کو ہم بتائیں. زرداری صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ زرداری صاحب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ کیا مصیبت ہے، میں نے تو 5 سال گزار کے جیسے پیسے اس کو دیا تھا، یہ 1 سال میں گزار رہا ہے، اس کا پھڈے ہو گئے سارے. اور زرداری صاحب کو یہ بھی تھوڑا سا پیپلز پارٹی کو یہ بھی ہے نا مسئلہ کہ اگر یہ گرے تو ان کے معاملات تو تھے اسٹریٹجک معاملہ، اسٹیبلشمنٹ سے جھگڑا، ایک نندی پور ہو گیا، آئی پی پی ہو گیا، یہ بیچ میں مسئلے سارے ہو گئے. اگر میٹرو بس کو آپ کھودیں گے نا، میٹرو بس تو اس میں گیلانی صاحب بھی نکلیں گے. بائی دا وے میٹرو بس کے جو معاملہ ہے نا، اس وقت یہ جو پل وہ ہٹے تھے سارے ہی، اس میں گیلانی صاحب اس وقت ان کے ساتھ بھی تھے. آپ یاد کریں نا وہ مناظر گیلانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میاں نواز صاحب کے ساتھ، وہ مائک کھلا رہ گیا بیچ میں، تو وہ اس میں پیپلز پارٹی اس وجہ سے بھی انسیکیور نہیں. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ مصیبت، یہ کٹا کھل گیا تو ہمارا 5 سال کا رکھا جائے گا نا. پیپلز پارٹی کی 3 حکومتیں ذہن میں رکھیں آپ. پیپلز پارٹی کے پاس سندھ ہے، پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر ہے، اور گلگت بلتستان ہے. 3 اسمبلی ہیں پیپلز پارٹی کی. پیپلز پارٹی کے بھی بہت اتنے ہی تقریباً زیادہ اسٹیک ہیں بلکہ پیپلز پارٹی کو. اور 5 سال کے عذاب بھی جو ہے نا، وہ سارے جو کیسز ویسز یہ جو ساری بنی ہوئی ہیں، تو پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے سسٹم چلے کسی طرح. یا سسٹم سے مراد یہ کہ یہ اگر سسٹم میاں صاحب کا نہیں بھی چل رہا تو آگے جمہوری سسٹم ہی چلے، کوئی سخت مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے کہ ماشاء اللہ لگ گیا تو سب سے پہلے جہاں یہاں پہ مسئلہ کھڑا ہوگا وہاں ان کی تو بہت زیادہ شامت آئے گی. تو اب مصیبت یہ ہے کہ اب اس چکر میں زرداری صاحب نہیں ہوئے ہیں. زرداری صاحب کوشش کر رہے ہیں لیکن باہر نہیں ہے. زرداری صاحب وہ 97 والا جو واقعہ ہے 96 والا، اس سے زرداری صاحب نے ایک سبق سیکھا ہے. ایک دن پہلے آ گئے تھے زرداری صاحب محترمہ کی حکومت گرنے سے، ایک دن پہلے اگلے دن حکومت گر گئی. یہاں سے کسی نے کہا کچھ نہیں ہے سر، آ جائیں ملک واپس. زرداری صاحب واپس آئے، گورنر ہاؤس میں اریسٹ ہو گئے. تو سبق زرداری صاحب نے سیکھا ہے کہ ان حالات میں دور رہو، ملک سے باہر ہی رہو، ٹیلی فون پہ رکھو اپنے آپ کو، ملک سے دور رہو. تو زرداری صاحب باہر ہی رہیں گے جب تک یہ بالکل ٹرموائل، بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ان کو کلیئرٹی ہو جائے کہ کیا ہونے جا رہا ہے پیچھے. لیکن وہ دور ہے کہ وہی ہے. اور اس صورتحال کے اندر جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اب بارگیننگ پوزیشن میاں صاحب کی کیا ہو رہی ہے. یا تو یہ 14 تاریخ سے پہلے 10 تاریخ، بعد میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، عمران خان کا ہدف اسلام آباد، طاہر القادری صاحب کا ہدف بھی اسلام آباد، لیکن اس سے پہلے ان کا مورچہ لگ جائے گا پنجاب میں. انہیں پنجاب گورنمنٹ کو زیادہ ہے نا، پنجاب ہی ہے نا اصل میں. تو دیکھیں نا شہباز شریف، نواز، آپ کی اسٹرینتھ پنجاب سے آ رہی ہے نا. اور آپ کی 14 اگست کی سیکورٹی بھی پنجاب پولیس نے کرنی ہے. اسلام آباد کی حکومت جو سیکورٹی کرے گی 14 اگست کی عمران خان کی، پنجاب پولیس بلا رہی ہے. آزاد کشمیر پنجاب پولیس کے ریزرو بلا رہے ہیں، اسلام آباد میں پولیس نہیں ہوتی. تو پتا تھا پولیس وہیں الجھ گئی. آئی جی صاحب چھٹی لے کے چلے گئے 3 مہینے کی. دیکھیں نا بیوروکریسی بھی ہٹ رہی ہے نا پیچھے. یہ ایف آئی اے نے جو رپورٹ دی ہے، ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ نہیں، بیوروکریسی ہٹ رہی ہے آپ کے ہاتھ سے. ٹھیک ہے نا، بیوروکریسی بھی تو دیکھتی ہے نا کہ کیا صورتحال ہے. اسٹیبلشمنٹ ہے نا، بیوروکریسی سول اسٹیبلشمنٹ، حالات کیا ہیں وہ بھی فوراً کی گردن میں جاتی ہے. تو پولیس کے سربراہ ادھر کے بھی گئے، اسلام آباد کے بھی گئے، وہ چھٹیاں لے کے گھروں پہ. اب مسئلہ یہ کہ اس پورے سینیریو میں یہ بات ساری کی ساری اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارا جو نفسیاتی جنگ ہے، انویلپ آپ نفسیاتی طور پہ کر رہے ہیں نا، نفسیاتی طور پہ جو آپ کو آ رہا ہے بتا رہے ہو سر، وہ تو 1 لاکھ گاڑیاں انفیوز کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. پھر آپ ہو جاتے ہیں نا. لیکن چاروں طرف سے بات ہو رہی ہے نا، آپ کی اتحادی بھی نہیں، آپ کو پتا بھی نہیں کیا ہوا. اچھا وہ بیوروکریسی نے یہ رپورٹ دے دی، اچھا وہ وزیر ادھر ہو گیا، پھر وہ ٹائم بھی نہیں کہ کیبنٹ آپ بڑھائیں، پھر وہ ٹائم بھی نہیں رہا جو پہلے. اگر آپ بہت سے لوگ، میں ابھی بھی کہتا ہوں ظفر علی شاہ صاحب کو لانا چاہیے تھا، راجہ ظفر الحق صاحب کو لانا چاہیے تھا. اب راجہ ظفر الحق صاحب بھی ہمارے بڑے محترم ہیں، لیکن یہ سارے لوگ آ جاتے پہلے، اور بڑے بہت سارے اور کیبنٹ طارق عظیم ہیں، اور بہت سارے لوگ آ جاتے درمیان میں کیبنٹ میں، وہ مشاورت بڑھتی، لیکن وہ آئے نہیں. تو اس کے نتیجے میں معاملہ جو ہے وہ خراب سے خراب تر ہوتا چلا گیا. اور اب یعنی عمران خان کے ساتھ بھی سراج الحق کر رہے ہیں بات، چودھری صاحب 5G جی آپ کا رابطے ختم ہو گیا. شہباز شریف کہہ رہے ہیں میں طاہر القادری کے گھر جانے کو تیار ہوں، یہ پتہ نہیں کون کہہ رہا تھا، سعد رفیع صاحب نے کہا میں گھر جانے کو تیار ہوں، اور شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ یہ تو انہوں نے پھر گالیاں نہیں دی تھی طاہر القادری صاحب کو. تو مسئلہ یہ ہے، ایک کا ہدف پنجاب، ایک کا ہدف اسلام آباد. کراچی کا انتظار کریں، باقی ملک کا انتظار کریں، سراج الحق صاحب ان سب کا انتظار کریں آپ کہ یہ آخر میں کیا بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات وہی کریں گے سر، درمیانی رستہ. ٹھیک ہے، لیکن جو عمران خان اور طاہر القادری صاحب ہیں یہ ایک دوسرے کو کراس نہیں کریں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں. ان کے اتحاد آپس میں نہیں ہو سکا اور نہیں ہو. دیکھیں مشرف صاحب اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جب این آر او ہو رہا تھا نا، تو میں پہلا آدمی تھا جو کہتا تھا کہ جس نے زندگی میں ایک دفعہ بی بی سے ملاقات کی ہے، یہ مشرف صاحب سے ملاقات کی، اس کو پتہ یہ اتحاد نہیں ہو سکتا، دونوں کی پرسنالٹیز الگ الگ ہیں. عمران خان اپنی پرسنالٹی ہے، ان کی اپنی پارٹی ہے، اپنی کور کمیٹی کے مسائل ہیں، کور کمیٹی میں ان کے اختلاف ہے طاہر القادری صاحب کے ساتھ جانے پہ، طاہر القادری صاحب کی اپنی پرسنالٹی ہے، لیکن ہدف ان کا ایک ہے. اور کسی مرحلے پہ یہ طے ہو چکا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو کاٹیں گے نہیں. تو آپ دیکھیں کہ وہ بھی نو کمنٹ کہہ کے چپ ہو جاتے ہیں، وہ بھی نو کمنٹ کہہ کے چپ ہو جاتے ہیں. اور جہاں عمران خان ویک پڑے وہاں سے طاہر القادری نے اپنا دھارا اس طرف موڑا اور طور کر کے اسلام آباد کی طرف کوچ ہو گیا، اور یہاں ادھر پتہ چلا لاہور میں گڑبڑ ہو گئی تو ادھر عمران. تو مطلب یہ ایک دوسرے کو
کبھی تر کریں گی یہ فوٹو. اور آپ دیکھ لیں کہ ایم کیو ایم چونکہ عمران خان کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں ہے تو ایم کیو ایم طاہر القادری صاحب کے ساتھ رابطے میں, شیخ رشید صاحب کے ساتھ رابطے میں, شیخ رشید عمران خان کے ساتھ رابطے, تو یہ پوری چین آپ دیکھتے جائیں کون کہاں تو چین بنتی ہے. اور یہ گھیراؤ کی کیفیت ہے. اب اس گھیراؤ کی کیفیت سے میاں صاحب نے کیسے نکلنا ہے؟ میرے خیال سے میاں صاحب ایکسپیرینس ہیں, میاں صاحب ایک مجروح سیاستدان ہیں, اور میاں صاحب کئی امتحان ہے بہت بڑا کہ میاں صاحب کیسے خود کو نکالتے ہیں ان ساری فورسز سے جو کہہ رہی ہیں کہ درمیانی رستہ نکالنا ہوگا. یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, یہ بھی نہیں کہہ رہے, یہ دیکھیں کمال کی بات دیکھیں, درمیانی رستہ نکالنا ہوگا خورشید شاہ, درمیانی رستہ نکالنا ہوگا مولانا فضل الرحمان, درمیانی رستہ نکالنا ہوگا مڈ ٹرم کی طرف بھی جا سکتے ہیں, اور کیا یہ تمام فورسز مڈ ٹرم کو سپورٹ کریں گے؟ میں میاں صاحب کو درمیانی رستہ جب آپ کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ جو میں نے بات کر رہا ہوں درمیانی رستہ نکالنا ہوگا, یعنی درمیانی رستہ کیا ہے؟ یہ تو انقلاب آ رہا ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں میں لٹ دوں گا, آگ لگا دوں گا ایمانوں کو, چھوڑوں گا نہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں میں اپنی جگہ رکوں گا, تو درمیانی رستہ کیا ہوگا پھر؟ اور سسٹم ڈیریل نہیں ہونے دیں گے. صاحب کی آپ اگر بیان کریں اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو یہی جملہ آپ کو نظر آئے گا, خورشید شاہ کا, زرداری صاحب کا, یہ وہ سارا درمیانی رستہ ڈیریلنگ سسٹم کو حکومت کے ساتھ. تو ابھی جب آپ کے حکومت کے اتحادی ختم ہو جائیں اور اتحادی والی کیفیت نہ ہو کہ ہم اس حکومت کو نہیں گرنے دیں گے, تو پھر پرابلمز ہوتے ہیں. میاں صاحب نے اس سے پہلے دیکھا ہے یہ سارا کچھ, اور میاں صاحب نے اس کو ہینڈل بھی کیا ہے, مس ہینڈل بھی کیا ہے, لیکن اب ایک بڑا امتحان شروع ہو گیا. اور بڑا امتحان اس لیے شروع ہو گیا ہے, اور میرا خیال ہے اس میں چونکہ چودھری نثار مائنس ہو گئے ہیں, سراج الحق نے جگہ سنبھال لی ہے چودھری نثار کی عمران خان سے بات کرنے کے لیے, اور طاہر القادری صاحب کے ساتھ تو ٹوٹل ڈیڈ لاک ہے. ان کے ساتھ تو گورنر پنجاب آئے تھے, وہ بیچارے وہ بھی چلے گئے اور بڑے پریشانی میں گئے ہیں گورنر پنجاب. یہ میں آپ کو بتا دوں, گورنر پنجاب کو میں نے پہلے ہی کہا تھا ان پہ نظر رکھیں, بڑے اسٹرانگ آئے ہیں وہ, اور اندر باہر وہ گلاسگو سے کئی دفعہ جیتے ہوئے بڑے زبردست قسم کے آدمی ہیں. وہ میاں صاحب کے وہ یہ نہیں کہ ان کو بلا کے میاں صاحب اس طرح کریں, تو میاں وہ انہوں نے بھی معذرت ظاہر کر لی. اس کا مطلب ہے کہ جب گورنر پنجاب ہٹ گئے تو رابطہ کیسے ہوا؟ طاہر القادری صاحب کے ساتھ ڈیڈ اینڈ پہ چلے گئے. اور طاہر القادری صاحب اب جائیں گے آج, یعنی یہ طے ہوا ہے کہ پہلے سارے لوگ طاہر القادری صاحب کے گھر آتے تھے نا, طاہر القادری صاحب لوگوں کے گھر جا رہے ہیں. یعنی ایک دن وہ گئے وحدت المسلمین والوں کی طرف, پھر وہ گئے چودھری صاحبان کی طرف, اب وہ ایک اور جگہ جائیں گے, پھر وہ جائیں گے حامد رضا صاحب کے گھر, پھر یوم شہداء ہوگا, پھر اس کے بعد وہ, تو مطلب یہ اب ایک ایونٹ لاہور کا, اسی دوران یہ عمران اپنی ماں سے کیمپ لگ گئے ہیں, یہ تیاریاں شروع کر دیں گے. رابطے ان دونوں کے ہیں, اور آج تو ٹیلی فون پہ بھی بات ہوئی ہے. اب اس کو ملاقات چھوڑ دیں, اب وہ ہوئی نہیں ہوئی, وہ سائڈ پہ رہ گئی. اصل بات یہ کہ پارٹیاں الگ الگ ہیں, ہدف ایک ہے, ایک دوسرے کی ضد میں نہیں جائیں گے. اور ایم کیو ایم انتظار کرے گی 2-4 دن اور ماحول کس طرح جاتا ہے, اس کے بعد ایم کیو ایم بھی, کیونکہ ایم کیو ایم وہ بات کہہ رہی ہے کہ وہ ایم کیو ایم کے جو قائد ہیں صاحب صاحب, وہ کہہ رہے ہیں انقلاب کی بات تو میں نے 35 سال پہلے کی تھی کہ مڈل کلاس کا انقلاب آنا چاہیے, لوکل باڈیز ہونی چاہیے, یہ ساری باتیں تو میں پہلے کہہ رہا تھا. اور بات ویسے اگر آپ ایجنڈا دیکھیں تو ایم کیو ایم کا اوریجنل ایجنڈا یہی ہے. اصل میں اگر آپ اوریجنل ایم کیو ایم کا ایجنڈا دیکھیں, جب ایم کیو ایم آئی تھی اے پی ایم ایس اور ایم کیو ایم, تو وہ یہی ایجنڈا تھا, مڈل کلاس ہونا چاہیے اور یہ سارا. تو کہہ رہے ہیں یہ تو میری باتیں ساری, یعنی میرا وہ پرچہ چڑھا کے بھاگ گئے طاہر القادری صاحب, ایک طرح الطاف حسین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو میرا لکھا ہوا پیپر اٹھا کے نکل گئے, یہ تو ساری میری باتیں تھی, مڈل کلاس ہونی چاہیے ساری. تو وہ بھی نظریات دونوں کے سیم ہے ایک طرح, بہت زیادہ نظریات, پرسنالٹی پارٹیاں الگ ہے. وہ جو پیپر ہے نا کہ مڈل کلاس ہونی چاہیے بات, باقی تو پریکٹیکل سیاست تو پھر کیا ہوتی ہے وہ تو اس ملک میں کو پتا ہے. لیکن جو نظریاتی والی بات ہے اس میں تو الطاف حسین صاحب اس کو پوچھ کر رہے ہیں. آج تو انہوں نے بہت سخت بات کی کہ نیشنل اسمبلیز اور سینیٹ اور یہ ساری باتیں, اصل چیز تو لوکل باڈی. تو میرا خیال ہے معاملہ سارا وہاں جا رہا ہے. اب مڈ ٹرم کی آپ نے بات کی, مڈ ٹرم میں نہیں جانتا, میں اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. ابھی حالات چونکہ کل بھی مجھے پروگرام کرنا ہے تو کچھ باتیں کل کے لیے بھی چھوڑ دیں. لیکن بات ساری یہ ہے کہ الیکٹورل ریفارمز بھی تو ہوں گے نا, الیکٹورل ریفارمز بھی تو ہوں گے. ایم کیو ایم ڈیلیمیٹیشنز کی بات بھی تو کرے گی, الیکشن کمیشنر بھی تو اپوائنٹ ہوگا ابھی. تو یہ سارے معاملات پھر میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ عدالت کا رول بڑا امپورٹنٹ بنے گا. عدالت کا رول بہت امپورٹنٹ ہوگا. صورت گری کیسے ہوتی ہے سارے معاملات کی. فوج الگ ہے, فوج بالکل دور, لیکن گھر ہے, آپ ایک نیوکلیر پار ہیں, آپ کی افراتفری دارالحکومت میں, اور یہاں وہاں لوگ لڑ رہے ہیں, پورے ملک میں خون خرابہ ہو رہا ہے. اور اس کو تو برداشت بھی کریں گے, لیکن دور بیٹھے دیکھ رہے ہیں. جیسے انہوں نے سائلنٹ میسج بھیج دیا کہ آپ 245 پہ کلیئر کریں کہ ہمارا, اور پھر آپ دیکھیں ایک دم سے واپسی ہو گئی, ایک دم سے پسرائی ہوئی, اور کورٹ میں بھی چیلنج ہو گیا ساتھ ہی. اور اب یہ کیسے اس کو پولیٹیکلی حل کرتے ہیں, اسفندیار ولی صاحب کے بیان بھی آپ سن لیں سارے کہ ہم درمیانی رستہ ہم چاہتے ہیں, ہم آپ کا احترام کرتے ہیں, ہم آپ کا بھی عزت کرتے ہیں, ہم سسٹم کا نظام کا بقا چاہتے ہیں, فلانا فلانا. اور آخر میں وہ
اب میاں صاحب کیسے ہینڈل کرتے ہیں یہ دیکھیں آنے والے دنوں میں، لیکن آپ کو سافٹ نظر آئیں گے. اب گالم گلوچ عمران خان کے لیے تو بہت ہی کم نظر آئے گی آپ کو. وہ سارے جو سخت لہجہ تھا انہوں نے کہا ہے نا افتخار چودھری کو، اس کے تو کیوں نہیں وہ کریں گے، اس کا بیٹا کیوں نہیں تڑپے گا، اس نے سارا ٹھس ہو کے بیٹھ گئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ طاہر القادری صاحب کے ساتھ کیسے نپٹتے ہیں، لیکن ابھی تک آج کے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. میری طرف سے خدا حافظ. ڈاکٹر صاحب اپنے دوستوں رشتے داروں کو نوا کے لوگوں کا سفر خیال رکھیے. اللہ حافظ.